बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन बशीर शेख और आज का प्रोग्राम टैलेंट हंट के साथ मैं एक ऐसे मेहमान को आपके साथ मिलाऊंगा जिसको आप जब मिलेंगे और उनकी जब बातें सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान कितने टैलेंटों से और माशाल्लाह कैसे कैसे लोगों से भरा हुआ है। इन साहब को हम जब मिले तो पता चला कि इनके अंदर तो इतना ख़जाना ये छुपाए हुए हैं अपने अंदर, और उस ख़जाने को आज हम कोशिश करेंगे कि इनकी ज़ुबानी पता चले और बयान करें ये हमारे सामने और आप तक पहुँचे, और फिर आपने फ़ैसला भी करना है कि क्या ये टैलेंट हंट के लिए हमने दुरुस्त सिलेक्शन की थी कि नहीं है। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ अपने मेहमान से। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरकम साहब। अरकम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुने सर कैसे हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई आपको आज अपने साथ स्टूडियो में मदऊ करने के लिए। कि मैं ये आपसे बातचीत करने के से पहले, ये आगाज़ करने से पहले जो है एक बात पूछना चाहूँगा, वो ये कि जब मेरी आपसे पहले बात हो रही थी तो आपने कहा कि आपको एक्टिंग जो है वही ज़्यादा पसंद है। तो ये सफ़र जो एक्टिंग का है आपका, ये कब से शुरू हुआ? सर ये मेरा वैसे बचपन से ख्वाब था। जब मैं ड्रामे देखा करता था, हमारे बचपन में माशाल्लाह से बहुत सारी स्टोरियाँ होती थी, कार्टून होते थे, अनेक वाला चीज़ हमारा पसंदीदा ड्रामा था बचपन में। तो जब मैं वो देखा करता था तो मेरा दिल अंदर से जो है ज़्यादा धड़कता था इस चीज़ के लिए। धड़कता था आपका दिल चाहता था कि मैं कुछ करके दिखाऊं, कुछ करूं मैं। जी, तो मैं चाहता था कि जैसे हम देखते हैं लोगों को ये कुछ कर रहे हैं, इसी तरह क्यों ना मैं भी कुछ करके दिखाऊं, लोगों को दिखाऊं, ताकि लोग भी मुझे देखें जिस तरह से हम दूसरे लोगों को देख रहे होते हैं। बहुत खूब। लेकिन ये फिर भी उम्र के लिहाज से अगर मैं पूछूं तो बचपन की किन सालों से आप में ये शौक़ डेवलप हुआ और आपको ख़ुद कैसे मालूम हुआ कि इस चीज़ में मैं महारत हासिल कर सकता हूँ? सर जब मैं स्कूल एज में था तो स्कूल में हमारे फंक्शन होते थे, वो जो ड्रामा क्लब और ऐसे होते थे, हमारे स्कूल में भी होते थे, मुख्तलिफ एक एक्टिविटीज़ के लिए होता था, उसका आप हिस्सा थे। तो सर जब मैं स्कूल में था उस वक्त मुझे ड्राइंग का भी बहुत शौक़ था, तो ड्राइंग में भी मैं फ़र्स्ट आता था। अच्छा। उसके बाद परफॉर्मेंस जब होती थी तो सर वो भी मुझे फ़र्स्ट लेकर आते थे, जो हमारे स्कूल टीचर थे। तो तब से बस शौक़ बढ़ता गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा और मैं यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा, अब मैं आपसे जो अगला सवाल करना चाहूँगा वो ये है कि आप में ये तो हमें मालूम हो गया कि एक्टिंग का तो आपको शौक़ था और आपने उसको अपनाया भी, और आपने बहुत सारे ड्रामास में और बहुत सारे स्टेज शोज़ के ऊपर आपने वहाँ पे किरदार भी किया है और आप उसमें परफॉर्मेंस भी दी है आपने। मैं ये पूछूंगा कि इसके अलावा आपके और क्या क्या अशगाल हैं और दिन भर क्या करते रहते हैं आप? सर इसके अलावा भी आइडियाज़ तो दिमाग में बहुत आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदगी में रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो भी सारे करता हूँ मैं। मेरा जो पैशन है जो टेलरिंग भी है और डिज़ाइनिंग भी, यानी कि कपड़े सीना। जी। अच्छा, वो भी आपने महारत किसी से रेगुलरली सीखा है या आपने खुद ब खुद उसको आपके अंदर वो स्किल जागी? सर मेरे वालदा जब हम छोटे थे तो मेरी वालदा सिलाई करती थी कपड़े। अच्छा। तो मैं वालदा का वैसे लाडला हूँ, मुझसे बड़े और भी हैं, छोटे भी हैं, मैं उनके साथ साथ रहता था, उनको देखता था किस तरह से सिलाई। ये सीक्रेट मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि आप भाइयों बहनों में बड़े और छोटों को छोड़ के दरमियान में होते हुए भी कैसे लाडले बने आप? क्योंकि मैं कभी अपनी वालदा की कोई बात नहीं टालता और घर वालों की, किसी की भी, बहनों की, भाइयों की कभी कोई बात नहीं टाली। माशाल्लाह, वेरी गुड। ये एक बहुत बड़ा लेसन आपने दिया हमारे व्यूअर्स को कि वालदैन की खिदमत और वालदैन की इज़्ज़त करने में ही जो है वो कामयाबी है। अभी जो मुझसे मेरा बड़ा भाई है, मैं उनसे कभी रब्ता करता हूँ तो वालदा से बात करनी होती है, वो अक्सर मेरी वालदा को कहते हैं आपके लाल पीले नीले की काल आई है। बहुत खूब। अच्छा ये बताइए, ये टेलरिंग का तो शौक़ हमें पता चल गया कि आपने ये भी स्किल है, आप एक्टिंग भी आपके अंदर स्किल है, और इसके अलावा क्या स्किल्स हैं आपके अंदर? सर इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद मैं कुकिंग भी बहुत अच्छी करता हूँ। पाकिस्तानी कुकिंग? जी, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, थोड़ी सी डिशेस जो इटालियन है वो भी बना लेता हूँ। इसके अलावा डिज़ाइनिंग, जो घर की पेंटिंग डिज़ाइनिंग होती है। आप मैरिड हैं?
جی سر. اوکے پھر اس کا مطلب ہے کوکنگ آپ کو واقعی آنی چاہیے, ورنہ بیگم نے کبھی کبھی اگر سر میں درد کا بہانہ کیا اور کہا کہ بھئی کوکنگ کرو تو پھر آپ کوکنگ کیسے کریں گے؟ سر وہ نوبت نہیں آئے گی کیونکہ میری بیگم بہانے بھی کرتی ہیں تو میں نہیں کر کے دیتا. مجھے پتا ہوتا ہے کہ آن دا لائٹر نوٹ یہ بات تھی, ہم نے ان سے یہ پوچھا. اچھا کوکنگ آپ کے اندر سکل ہے, ایکٹنگ کی آپ کے اندر سکل ہے, ٹیلرنگ کی آپ کے اندر سکل ہے, اس کے علاوہ اور کیا سکلز ہیں آپ کے؟ اس کے علاوہ سر میں ٹریول بہت کرتا ہوں, کیونکہ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جاتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے اور وہاں پہ دیکھنے کے لیے, جو زیادہ جگہ مشہور ہوتی ہے تو لوگ زیادہ وہاں پہ جاتے ہیں. میں جب ٹریول کرتا ہوں کہیں جاتا ہوں تو میں وہاں نہیں جاتا, میں اس جگہ جاتا ہوں جہاں پہ لوگوں کا رہن سہن ہو, ان کا میں کلچر دیکھتا ہوں, کس طرح رہتے ہیں, کس طرح کھاتے ہیں, کس طرح پیتے ہیں, کیا چیزیں ان کو پسند ہے, کیا نہیں ہے, کیا سہولت ہے, کیا سہولت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کتنی خوبصورتی رکھی ہوئی ہے. بہت خوب, آپ نے بہت اچھی بات کی. اسی سے مجھے ہوا کہ ٹریولنگ جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایک مشغلہ ہے, اور ٹریولنگ جتنی انسان کرے وہ اس کی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے. اور پاکستان ان جگہوں سے, خوبصورت جگہوں سے بھرا ہوا ہے, اور پاکستان کے اندر سیاحت کو اب ویسے بھی فروغ مل رہا ہے. آج کل کے دنوں میں ناران, کاغان, مری اور اس کے ساتھ ہمارے ناردرن ایریاز اتنے خوبصورت ہیں کہ دنیا کے خوبصورت ترین جگہوں کے اندر وہ ہیں, لیکن صرف تھوڑی سی کمیونیکیشن, تھوڑا سا روڈ نیٹ ورک اور تھوڑا سا رہائش کے معاملات کو اگر بہتر اور کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ دنیا کے ٹورسٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ پاکستان میں آئیں گے. بہت خوب. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو سنگنگ کا بھی شوق ہے؟ ہے سر, گا لیتا ہوں کبھی کبھی. کبھی کبھی. آپ کیا باتھ روم سنگر تو نہیں ہے؟ سر جب اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں تنہائی میں, مطلب کسی دوست کی یاد آ جائے تو تھوڑا سا گنگنا دیا کہ اس دوست کی ارکم کیا خیال ہے کہ آج کوئی تھوڑا سا گنگنانے والا اور آپ کی خوبصورت آواز کو کیا ہم سن سکتے ہیں؟ ضرور سن سکتے ہیں. خوبصورت تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میری صرف آواز. چلیں یہ ہم چھوڑ دیں گے اپنے ویورز کے اوپر کہ وہ اس چیز کا فیصلہ کریں گے, کیونکہ ہمارے شو میں آتے رہیں گے اسی طرح کے ٹیلنٹڈ لوگ جو آ کے اپنی سکلز کو یہاں پہ بتائیں گے, پرفارم کریں گے, اور ان میں سے ہم سلیکٹ کریں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ کون بنا کروڑ پتی. تو سر سنا دوں؟ جی. مجھے دل سے نہ بھلانا, چاہے روکے یہ زمانہ, تیرے بن میرا جیون کچھ نہیں, تیرے بن میرا جیون کچھ نہیں, کچھ نہیں. جب سے دیکھا تمہیں کچھ نہ چاہا صنم, سب کچھ مجھے مل گیا, سب کچھ مجھے مل گیا. اور مانگوں کیا خدا سے, کیا اور مانگوں دعا ہو, تیرے بن میرا جیون کچھ نہیں, کچھ نہیں. بہت خوب. اور اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے ایک شارٹ بریک, اور کہیں مت جائیے گا, پروگرام بہت خوبصورت طریقے سے چل رہا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. شارٹ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے آج کے ٹیلنٹڈ مہمان ارکم صاحب سے, اور وہ ہمیں بہت ساری باتیں بتا رہے تھے کہ جس میں ان کے پاس کیا کیا صلاحیتیں ہیں. اور یہ آئیے جہاں سے سلسلہ یہ بند کیا تھا وہیں سے اس کو جوڑتے ہیں, اور ارکم سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ارکم آپ کا جو زندگی کا سفر ہے وہ بیسیکلی اگر میں درست سمجھا ہوں تو وہ ایکٹنگ سے سٹارٹ ہوا ہے, اور آپ کا پیشن جو ہے اور سکل جو ہے وہ ایکٹنگ کے اندر ہی ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے سٹیج پہ بھی پرفارم کیا ہوگا, اور اس کے علاوہ بھی پرفارمنس آپ کی کیا کیا رہی ہے, اور ان میں کون کون سے ایسے چیدہ ڈرامے یا سٹیج پہ پرفارمنس تھی, اور آپ کو وہ کیسا لگا, اور وہ کون سے تھے؟ جی سر, آپ نے بالکل درست فرمایا. اور ایکٹنگ تو یوں سمجھیں
کہ میری روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ اگر ہم ریئلٹی میں بھی رہتے ہیں تو وہ بھی ہم ایک ایکٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. روز الگ الگ سٹیپ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں آتے ہیں، روز الگ الگ مراحل ہوتے ہیں جن سے ہم گزرتے ہیں. تو جو میرا یادگار ڈرامہ ہے میں نے کیا تھا PNCA میں، اس میں PNCA پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹس. جی تو اس میں جب میں نے پرفارم کیا تھا وہ میرا پرفارم تھا کشمیری پہ. اس کا نام تھا لہو رنگ کشمیر، اور 2018 میں نے کیا تھا. اس میں میں بنا تھا مجاہد. تو سردیاں تھی سر، سردی میں آپ کو پتہ ہے ایکٹنگ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اوپر سے کپڑے بھی باریک کاٹن کے، تو وہ میں ابھی تک نہیں بھولا. اچھا جی. تو جب میں نے وہ اسٹیج پہ گیا میں پرفارم کرنے، تو سردی کی وجہ سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھی. اب ڈائریکٹر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیوں کانپ رہے ہو؟ تو پھر میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا سر ایک تو ویسے ہی دسمبر کا مہینہ ہے، اوپر سے حال بھی اتنا ٹھنڈا، اور میری حالت ایسی نہیں ہوگی تو پھر کیسی ہوگی. جو دوسری بات سب سے گہری یہ بات تھی، میک اپ آرٹسٹ نہیں تھا. تو میں نے میک اپ کیا پانی سے، پانی بھی ٹھنڈا. تو میں پھر تھا مجاہد. تو اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ جیسے بلبل ڈرامے میں مومو نے چشمہ پہنا تو وہ پکی مطلب خاتون لگ رہی تھی، لڑکی سے خاتون بن گئی. تو اس کا مجھے بھی یہ فائدہ ہوا کہ اس ٹھنڈ کی وجہ سے میں جو مجاہد تھا کانپا ہوا، گھبرایا ہوا، تو میری اس میں ایکٹنگ بہت اچھی ہو گئی. تو وہ ابھی تک میں نہیں بولا، وہ مجھے یاد ہے. اس کے علاوہ میں نے راولپنڈی آرٹ کونسل میں بھی بہت سارے ڈرامے کیے ہیں، مری آرٹ کونسل میں بھی کیے ہیں، اور ٹی وی سیریل بھی بہت سارے کیے ہیں. ٹی وی سیریل میں نے ایک کیا عدنان شاہ ٹیپو کے ساتھ. تو ان کے ساتھ مجھے بہت مزہ آیا، اور ان کو بھی مزہ آیا. انہوں نے مجھے، بلکہ ابھی تک بھی مجھے اس کریکٹر کی وجہ سے بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، بہت زیادہ عزت دیتے ہیں. اچھا، یہ تو ایک آپ کا سفر تھا جو کہ اسٹیج شوز جو آپ نے ریکگنائزڈ اداروں کے ساتھ کیا. اس کے علاوہ بھی آپ نے کہیں پہ پرفارم کیا اور اسٹیج شو کیا جہاں پہ آڈینس جو ہے جرنل آڈینس آ کے بیٹھی ہو اور انہوں نے آپ پر ہوٹنگ کی ہو؟ کہیں پہ کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ جہاں پہ آپ سے وہ پرفارمنس ہو نہیں پا رہی اور لوگ آڈینس جو ہے وہ شوٹ کرتے ہیں، وہ کمنٹ کرتے ہیں، اور اس کو کیسے کور کیا پھر آپ نے؟ جی سر، ایسا بھی ہوا میرے ساتھ. راولپنڈی آرٹ کونسل میں میرا ایک ڈرامہ تھا. تو جب میں گیٹ اپ میں، پورا گیٹ اپ میں آیا، کاسٹیوم میں سارا کچھ کر کے، تو جو ہماری ڈائریکٹر تھی انہوں نے مجھے پھر اس کریکٹر سے نکال دیا. جب اس کریکٹر سے میں نکلا تو میرا دل ٹوٹ گیا. پھر میں نے سوچا کہ میں ابھی یہ چھوڑ دیتا ہوں. جب میں وہاں آڈینس میں جا کے بیٹھا، اب ایک بندہ آرٹسٹ ہے، اس ڈرامے کا حصہ ہے، وہ کریکٹر بھی کر چکا ہے اور ریہرسل بھی کر چکا ہے، اور وہ بندہ اینڈ ٹائم آڈینس بھی آ کے بیٹھے تو پھر کیسا محسوس ہوگا. مجھے بھی وہی محسوس ہوا. تو جب میں وہاں جا کے بیٹھا تو ہمارے ایک اور آرٹسٹ ہیں، بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، یہیں پنڈ اسلام آباد کے ہیں. تو ان سے میں نے کہا اب دیکھیں کریکٹر میرا ہے، ریہرسل پہ میں تھا، ٹائم میں دے رہا تھا، اور میری جگہ اب یہ کسی اور کو دے رہے ہیں. تو جب میں اچھا ارکم، یہاں پہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی کے حق کی، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حق کی تلفی ہوئی آپ کی، کہ آپ کا حق بنتا تھا اور وہ حق کسی اور کو دے دیا گیا، تو انسان کو برا تو بہت لگتا ہے. تو آپ کی اس وقت پھر جذبات اور فیلنگز کیا تھی؟ سر میری فیلنگ تو بہت تھی، جذبات بھی بہت تھا، لیکن میں نے کنٹرول کیا خود پہ اور اللہ پہ چھوڑا. میں نے کہا جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ تو آپ نے بہت بڑا کام کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی تو فرماتا ہے کہ اگر آپ میرے پہ چھوڑ دو کسی چیز کا فیصلہ تو وہ تو پھر بہت سخت بھی ہوتا ہے، پکڑ بھی سخت ہوتی ہے. تو یہ تو آپ نے اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ اتنی بہت بڑی بات جو ہے یہ کیسے سیکھی آپ نے؟ سر میری والدہ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، کیونکہ بچپن سے ہمارے والد جو ہیں گزر گئے تھے. نانی سے ہم نے سیکھا. میری جو نانی تھی تو انہوں نے ہمیں بہت باتیں بتائی، دنیا کی ایسی ایسی باتیں جو ہم نے کبھی سننا بھی نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ کی کرنی یہ ہوئی کہ وہی کریکٹر اسی بندے نے مجھے آ کے دیا. اچھا، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو ڈرامہ دیا گیا ہو، ایک کریکٹر دیا گیا ہو، اور آپ کے ساتھ جن لوگوں کو کرنا ہے اس میں کچھ آپ کو پسند ہیں اور کچھ ناپسند، اور ان کے ساتھ پھر تجربہ کیا کہتا ہے کہ پھر کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ سر اگر مجھے کوئی پسند بھی نہیں ہوتا میں ان کے ساتھ بھی نارمل رہتا ہوں، جو پسند ہے ان کے ساتھ بھی نارمل رہتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوتی. نہیں، لیکن پھر بھی ایک ہوتا ہے کہ کیسے، ہاؤ ڈو یو مینیج آل؟ بس پتہ نہیں، یہ مجھے سر خود بھی نہیں پتا ہوتا میں کیسے مینیج کرتا ہوں. بہرحال میرے اندر برداشت ہے.
آپ ینگ ہیں اور ابھی انٹرپرائزنگ ہیں اور ابھی آپ کا سفر بھی چل رہا ہے اور ٹیلنٹڈ ہیں آپ، تو اس دوران میں بہت ساری خواتین بھی آئی ہوں گی جو کہ آپ کے ساتھ قریب بھی ہوتی ہوں گی، وہ اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے ذرا اپنا۔ نہیں سر، خواتین تو بہت آتی ہیں، صرف خواتین نہیں ہوتی، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں۔ جب میں ریہرسل میں ہوتا ہوں تو ہم ایک ہوتے ہیں، ایک فیملی ٹائپ۔ اگر شوٹنگ پہ ہوتا ہوں، سیٹ پہ ہوتا ہوں، تب بھی ہم ایک فیملی ٹائپ ہوتے ہیں، مطلب ایک ہی گھر، میں ان کو یہ سمجھتا ہوں یہ میرا گھر ہے، یہ میری فیملی ہے۔ اس کے بعد جب ہم شوٹنگ کے بعد جاتے ہیں یا ریہرسل کے بعد یا ڈرامہ کے بعد ہم باہر جاتے ہیں، تو اگر کسی نے میرا پوچھ لیا، رابطہ کر لیا تو میں بھی کر لیتا ہوں، اس کے بعد وہ بھی نہ کرے تو میں بھی نہیں کرتا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ایک عام فہم، ایک جو ارادہ لوگ یہ سمجھتے جو ہیں، جو سمجھ ہے کہ شو بزنس کے اندر آنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری ہوتے ہیں، نارمل سے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اب آپ نے تجربہ بھی اس چیز کا ہے آپ کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ان کا پرسیپشن یا یہ سوچ کیا درست ہے؟ سر پہلے تو یہ ہے کہ آج کل شوبز میں جو بھی ینگ آ رہے ہیں، میں بھی ویسے ان میں ہی شامل ہوتا ہوں۔ مجھ سے بھی کافی اکثر لوگ جو ہیں، لڑکے میرے دوست کافی سوال کرتے ہیں کہ یار آپ کے تو بہت مزے ہیں، آپ کے ساتھ اتنی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ تو میں ان کو صرف یہی بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام ہو، اگر آپ کام کرنے جاتے ہیں تو وہ لڑکیوں کے مزے لینے نہیں جایا کریں، کیونکہ اگر آپ جائیں گے لڑکیوں کی خاطر ٹھرکی بن کر تو وہ آپ کام نہیں کر سکیں گے، وہ صرف ٹھرک ہی پوری کریں گے۔ یہ آپ نے بڑا ایک لفظ ایسا استعمال کیا ہے جو کہ عام طور فہم جو ہے آج کل نظر آتا ہے، کیونکہ لوگوں کی آنکھوں میں حیا خیر دونوں طرف سے بھی جاتی جا رہی ہے۔ کہنے کا یہ مقصد یا پوچھنے کا آپ سے یہ مقصد تھا کہ یہ بتائیے کہ اس کے اندر جو ہے جیسے ایک ریزرویشنز ہوتی ہیں، لوگ اچھے خاندان کے یا اچھے لوگ جو ہیں فیملیز کے، وہ بعض دفعہ اس کی مسکنسیپشن کے اندر ہیں کہ شاید شو بزنس کے اندر ایک خاص طبقہ، ایک خاص لوگ ہی صرف جاتے، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ شو بزنس کے اندر بہت ٹیلنٹ چاہیے، شو بزنس کے اندر بہت تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور موجود ہی نہیں، وہ عام فہم انسان اس شعبے کے اندر آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک پروفیشن ہے، اور پروفیشن ڈیڈیکیٹڈ پروفیشن ہے، جس طرح ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں یا کچھ ہیں، اسی طرح سے شو بزنس کے اندر بھی لوگ آتے ہیں۔ کیا آپ اس سے ایگری تو کرتے ہیں نا؟ سر ضرور کرتا ہوں ایگری، کیونکہ میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، کیونکہ ویسے آگے بڑھنے کا خواب جو ہے وہ ہر انسان کا ہے، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی دی ہوئی ہے آگے بڑھنے کی۔ آگے بڑھنے سے مجھے یاد آیا کہ اب آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ اب آپ آگے کیا چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں جو آج تک آپ نہیں اچیو کر سکے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میں اچیو کر لوں تو میں آئی ایم ایٹ دا ٹاپ آف دا ورلڈ؟ سر میرے آگے بڑھنے کے جو خواب ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک چھوٹا سا بزنس ہو جس سے ہمارا سرکل چلتا رہے۔ شوبز جو ہے، اگر ہم شوبز کو اپنا بزنس بنا کے چلیں گے، ایکٹر ڈائریکٹر جو ہوتے ہیں، پروڈیوسر ہوتے ہیں، ان کا تو ویسے بھی بزنس ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارا یہ بزنس نہیں ہوتا، یہ ہماری ہوتی ہے ہوائی روزی۔ ہوا چلی تو ہمیں مل گیا، ہوا رکی تو ہمیں نہ ملا، تو اس کو ساتھ ساتھ چلانے کے لیے ہمیں چھوٹا سا بزنس، کاروبار یا کوئی جاب ہونی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہوگا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج کل کورونا نے تو آپ کے اس تمام جو خواہشات آپ کے دل میں ہیں، جو جہاں آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ سب جو ہے وہ بند کی ہوئی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ آج یہ بہت برا ٹائم تھا جو گزر گیا، اور اس کے بیچ میں جو ٹائم گزارا آپ نے، اس میں آپ نے کیا مشغلے اور کیے؟ سر اس ٹائم میں، کرونا کے ٹائم میں تو ہم نے بہت مشکلیں جھیلی، کیونکہ میں کراچی میں تھا جب لاک ڈاؤن لگ رہا تھا، اور اس دوران مجھے بہت سارے پروجیکٹ ملے جو میں نے سائن کیے ہوئے تھے، مجھے کریکٹر ملے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے، اور بجٹ بھی اچھا، لیکن میرے نصیب میں نہیں تھا۔ کرونا کی وجہ سے وہ چلے گئے، میں واپس آ گیا پنجاب، تو کام بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد جو حالات بنے وہ ہم سب کے ایک جیسے ہی ہیں، کوئی اچھا بندہ ہے، برا ہے، مطلب امیر ہے، غریب ہے، اس ٹائم جو اس وقت حالات چل رہے ہیں۔ کوئی فورنرز کے ساتھ بھی تجربہ ہوا آپ کو کبھی پرفارم کرنے کا، یا کسی چیز کے اندر جانے کا، یا کسی پروڈکشن کے اندر یا پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ کوئی کام کرنے کا تجربہ ہے آپ کا؟ سر پروڈکشن ہاؤسز میں مجھے کافی سارے لوگوں نے کہا کہ ہماری پروڈکشن میں آ جاؤ، یا کیمرے مین نے، لیکن وہاں میرا دل نہیں کرتا، کیونکہ میں ایکٹر ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایکٹنگ تک ہی محدود رہوں،
تو وہی بہتر ہے۔ ارکم، آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اور باتیں کر کے اور سننے سے بہت اچھا لگا۔ امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اپنے ٹیلنٹس میں اور آگے جائیے۔ ناظرین، آپ فیصلہ کیجئے کہ آج کے ہمارے ٹیلنٹ شو کے اندر ہمارے مہمان ارکم کو آپ کہاں گریڈ کرتے ہیں، اور کیا ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے کہ ہمارا یہ شو جو ہے اسی طرح سے آپ کی طرف آتا رہے اور آپ کو انٹرٹین کرتا رہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے شو میں آپ سے ملاقات کروائیں گے کچھ اور ایسے مہمانوں سے جو آپ جن کو بھول نہیں سکیں گے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔